शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। तमाम दोस्तों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों के इल्म के अंदर है कि आज से तकरीबन 4 बरस कबल आगे जो महीना आने वाला है जमादी उस्सानी शरीफ का, यानी अभी रबी उस्सानी शरीफ चल रही है ना, जमादी उल अव्वल और फिर जमादी उस्सानी शरीफ का जो महीना है, इस महीने के अंदर 1442 हिजरी के अंदर 1442 हिजरी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने दर्स शुरू किया था, दर्स हदीस शरीफ मिशकात शरीफ का। हमारे उस्ताद ग्रामी हैं मुफ्ती अज़हर महमूद अज़हरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, आपकी इजाज़त से मैंने यह सिलसिला शुरू किया था दर्स हदीस शरीफ का, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ताला उसको 4 बरस मुकम्मल होने को हैं, 4 बरस मुकम्मल होने वाले हैं। तो हमारा ये जो दर्स है अल्लाह पाक का शुक्र है काफ़ी देखा गया है, और इस दर्स के मुतालिक मैं आपको ये बात बता दूं कि अल्लाह पाक के फ़ज़ल से तकरीबन 30 मुल्कों के अंदर खुदा ताला के करम से उसके फ़ज़ल से ये 30 मुल्कों के अंदर ये दर्स देखा गया है, और ज़्यादा रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। यानी इस दर्स की तकरीबन आप यूँ समझ लें 95% रिकॉर्डिंग हुई है। बहरहाल शुरू के अंदर न कुछ इतना ज़्यादा मुझे तरीका था, पहले शुरू के अंदर इस तरह करते थे, एक हदीस पाक का दर्स देते थे। कई दफ़ा इस तरह भी हुआ कि एक हदीस पाक को 2 हफ्तों के अंदर हमने तकसीम किए। तो मैंने देखा है हदीस नंबर तकरीबन 3 तक या 4 तक दर्स मौजूद नहीं है, यानी इब्तिदाई 3 या 4 अहादीस मुबारक हैं वो नहीं हैं, उससे आगे आगे मौजूद हैं। तो काफ़ी अर्सा हुआ मैंने इरादा किया था, मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बाकी रही तो चलो इब्तिदाई जो 5 अहादीस मुबारक हैं हदीस जिब्रील जिनमें सबसे अहम है उसको भी बयान कर दूंगा। और चूँकि मुहद्दिस देलवी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी ज़ात मुक़द्दसा का मैंने तज़किरा किया था, आपका मैंने ज़िक्र किया था, तो किसी शख्सियत का तारुफ़ उस वक्त मुकम्मल होता है कि जब उसके अकायद और उसके नज़रियात को बयान कर दिया जाए। तो मैंने उनके अकायद को बयान नहीं किया, उनकी जो सवाने उम्री है उसको मुख्तसरन मैंने बयान किया था, मुझे याद है तकरीबन 2 साल पहले। और फिर काफ़ी अरसे से मेरा ये इरादा था, मैंने कहा कि मैं इनके अकायद को भी बयान करूँगा। बहरहाल वो बात रहते रहते मसरूफ़ियत, कुछ फ़जूल किस्म की मसरूफ़ियात, बस वैसे ही वक्त नहीं मिला और बात काफ़ी पुरानी हो गई है। तो आज मैं चूँकि फ़ारिग हूँ, बच्चे भी आज मेरे चूँकि घर में नहीं है, बैठा हुआ था, मैंने कहा चलो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए मुहद्दिस देलवी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी जो ज़ात मुक़द्दस है 958 हिजरी आपका सन विसाल है, आप दुनिया से रुखसत हुए हैं। उनके ऊपर, उनकी सवान उम्री के ऊपर तो मेरी आपसे बात हो चुकी। अब आज उनके नज़रियात और उनके अकायद के ऊपर बात करेंगे। देखें मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये है कि मैं जिन नज़रियात के ऊपर हूँ, जो अकायद हैं मेरे, जो मेरे नज़रियात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ताला अहले सुन्नत के बुज़ुर्गों के यही नज़रियात हैं। यानी आप पीछे चले जाएँ ना, हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत मुहद्दिस देलवी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत काज़ी अय्याज़ मालिकी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इसी तरह सूफिया बुज़ुर्गान दीन अकाबिरीन उम्मत जिनको कहा जाता है, जो दीन इस्लाम का सतून समझे जाते हैं, तो उनके यही नज़रियात थे, उनके यही अकायद थे। और आज भी मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आपको ये बात कहता हूँ कि ये जो तफ़रक़ाबाज़ी शुरू हुई है ना, ये बरेलवी और ये हदीस वग़ैरह, ये जिस वक्त फ़िरके अभी पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले मैं आपको गारंटी देता हूँ इनको दरमियान से निकाल दें, इनसे थोड़ा पीछे चले जाएँ,
تو آج جو عقائد اہل سنت کے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، فرشتوں کے متعلق، چلو دیگر جو چیزیں وہ تو اختلاف ہی نہیں ہیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات، علم غیب، آپ کا نور ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ جو چیزیں ہیں تو اختلاف تو انہی کے اندر ہی ہے۔ تو پہلے اس طرح نہیں تھا، بزرگان دین اسی نظریے کے اوپر تھے جس نظریے کے اوپر آج الحمدللہ تعالی میں ہوں، اور جن کو اہل سنت کا تشخص کہا جاتا ہے، اور جن کو اہل سنت کی پہچان کہا جاتا ہے۔ اہل سنت کے جو نظریات ہیں ہمارے وہی نظریات ہیں جو بزرگان دین کے تھے، اور جن کو سپورٹ اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی کرتا ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی کرتا ہے۔ اور اس دعوے کی دلیل میں آج آپ کے سامنے محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے عقائد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں یہ جو حدیث پاک آئی ہے جامع ترمذی شریف کے اندر، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی تفسیر میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ یہ تفسیر میں نے کی ہے، اور وہاں پر ہمارے چونکہ یہ درس الحمدللہ تعالیٰ ہماری تقریباً 1600 کے قریب حدیث جو درس حدیث ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو درمیان میں جہاں پر حضور کی زندگی کے اوپر بات آئی ہے، حضور کے اختیارات کے اوپر، وہ میں نے الگ طور کے اوپر بھی بیان کیے۔ بہرحال آج انشاءاللہ تعالیٰ ایک جگہ کے اوپر سب کو اکٹھا کرتے ہیں۔ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آپ اس کے ضمن کے اندر آپ لکھتے ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ مجھے معلوم ہو گیا جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ تمام جزوی اور کلی علوم حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کو حاصل ہو گئے۔ اب آپ سمجھ گئے۔ اچھا، اسی حدیث پاک کی شرح کے آخر کے اندر فرماتے ہیں، پس ازاں دانست عالم را و حقائق آراں، کیا مطلب ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عالم اور عالم کے تمام حقائق کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے جان لیا۔ اچھا، اسی طرح اشۃ اللمعات کے اندر دوسرے مقام کے اوپر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یعنی احوال مبدا و معاد از اول تا آخر ہما را بیاں کرد، یعنی ابتدائے آفرینش سے لے کر ابتدائے آفرینش سے آخرت کے حال اور احوال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر تک سب کچھ بیان فرما دیا۔ اچھا، حدیث حذیفہ کی شرح میں جہاں پر وہ اکثر میں بیان کرتا ہوں، فَأَخْبَرْنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا وَكَانَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کی شرح کے اندر فرماتے ہیں کہ پس خبرداد، اچھا جی، مارا بچیز یکا پیدا شوندہ است از حوادث و وقائع حجائب و غرائب تا روز قیامت۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام واقعات، وقائع، حوادث کی خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دی، کہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ نے ان سارے احوال کی خبر دے دی جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا۔ اس کو بھی ذہن میں پھر آگے بڑھیے، مدارج النبوۃ شریف کے اندر آپ فرماتے ہیں وہ بکل شیء علیم و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و انا استبر ہمہ چیز اشیونات الہی و احکام صفات حق و اسماء و افعال و آثار، اچھا جی، و بجمیع علوم ظاہر و باطن و مصداق فوق کل ذی علم علیم شدہ علیہ من الصلاۃ فضلها و من التحیات اتمها و اکملها، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ انہوں نے خدا پاک کی شان میں اس کے احکام، حق تعالیٰ کی صفات اور افعال، سارے ظاہری اور باطنی اول و آخر علوم کا احاطہ فرما لیا، اور فوق کل ذی علم علیم کا مصداق بن گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے جن کو جو علوم عطا فرمائے ان سب سے زیادہ علوم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کو عطا فرمائے۔ بسم اللہ، آگے بڑھیے۔ پھر محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ مدارج النبوہ کے اندر فرماتے ہیں وَهَرْچِ در دنیا است از زمان آدم علیہ الصلوۃ والسلام تا نفخہ اولا بروح علیہ الصلوۃ والسلام منکشف ساختند، کہ زمانہ آدم سے جو کچھ دنیا کے اندر دنیا کا آغاز ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے بشریت کا آغاز ہوا، دنیا کا آغاز ہوا، انسانیت کا آغاز ہوا، وہاں سے لے کر آخر تک جو کچھ بھی تھا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ذات مصطفیٰ کے اوپر منکشف فرما دیا۔ تا ہما احوال
تاہم احوال اورا از اول تا آخر معلوم گردد، اول سے لے کر آخر تک یعنی آفرینش خلق سے لے کر تا قیامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا۔ و یاران خود از بعد احوال خبر داد، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے اپنے صحابہ کو بھی اس کی خبر دی۔ و یاران خود را از بعد احوال خبر داد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے اپنے یاروں کو، اپنے صحابہ کو وہ جو غیبی علوم اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے عطا فرمائے ان کی خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے اپنے صحابہ کو بھی عطا فرمائی۔ یہ کس کے متعلق ہو گیا؟ علم غیب کے متعلق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھیے، یہ تو بات ہو گئی نا علم غیب کی۔ اب اختیار اور تصرف، عقیدہ نمبر 2، یہ میں ساتھ ساتھ نوٹ کرتا جاؤں تاکہ آپ کو پھر اس طرح کہ کسی اچھا وہ پین چلو دور پڑا ہوا ہے اچھا عقیدہ نمبر 2، دوسرا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے متعلق ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں مدارج النبوہ کے اندر کہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خزانوں کی کنجیاں دی گئیں، وہ جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اور خزانے اس کے سپرد آقا علیہ السلام کے سپرد کیے گئے۔ اس کا ظاہر تو یہ ہے کہ شاہان فارس و روم کے سارے خزانے صحابہ پاک کے ہاتھ میں آئے، اور باطن اس کا یہ ہے کہ اجناس عالم کے خزانے مراد ہیں کہ سب کے سب رزق ان کے دست قدرت اور اختیار میں دیے گئے، اور انہیں ظاہر اور باطن سب کی تربیت کی قوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو دی گئی ہے۔ اچھا، اب وہ جو مشہور سل ربیہ والی روایت ہے جو مشکات شریف کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں، صحیح مسلم کے اندر، ابو داؤد، ابن ماجہ، معجم کبیر سب کے اندر موجود ہے، طبرانی شریف کے اندر، وہ سل ربیہ حضور نے ان سے مطلقاً فرمایا کہ آپ جو کچھ مجھ سے مانگتے ہیں سل آپ، وہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے تھے ان کی خدمت، وہ رات کو خدمت کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو آپ سل ربیہ اس کے ضمن کے اندر محدث دہلوی صاحب فرماتے ہیں از اطلاق سوال کہ فرمودہ سل بہوا تخصیص نہ کرد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلقاً فرمایا کہ آپ سوال کریں مجھ سے، کسی چیز کی تخصیص نہ فرمائی، بمطلوب بے خاص معلوم می شود۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کار ہمہ بدست ہمت و کرامت اوست صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کار ہمہ بدست ہمت و کرامت اوست صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے، سارے احکام اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر قدرت نے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست قدرت کے اندر دے دیے ہیں۔ ہر چخواد ہر چخواد ہر کرا خواد بے اذن پروردگار خود بدہد۔ پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پروردگار کے اذن سے جو چاہیں کریں، اپنے پروردگار کے اذن سے جو چاہیں کریں۔ پھر آگے وہ حضرت بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فإن من جودک الدنیا، وہ شعر بھی آپ نے نقل کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے بڑھیے، آگے فرماتے ہیں کہ وہ ازاں جملہ آنست کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تخصیص می کرد ہر کرا بہر چے می خواست از احکام اینجا وقول اس یکیں از احکام مفوض بود بوئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہر چے خواد حکم کند دوم آنکے بہر حکم وی خدا می شد چنان کے تخصیص کرد حزیمہ بن ثابت را بآن کے شہادت و حکم دو شہادت دارد۔ یعنی ان اختیارات سے یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کے لیے جو حکم چاہیں حضور علیہ السلام خاص فرما دیں۔ یہاں دو قول ہیں، ایک یہ کہ احکام حضور کے سپرد تھے، جو چاہیں حکم فرمائیں، دوسرا یہ کہ ہر حکم سے متعلق حضور علیہ السلام کو حکم کے متعلق وہی آ جاتی تھی، جیسا کہ حضرت خزیمہ کی شہادت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 آدمیوں کی شہادت کے برابر قرار دیا۔ تیسرے مقام کے اوپر یہ عبارت تھی مدارج النبوہ کی۔ پھر مدارج النبوہ کے اندر ایک دوسری جگہ کے اوپر فرماتے ہیں وشارح رامی رسد کہ تخصیص کند ہر کرا خواد بہر چے خواب۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو یہ حق حاصل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے اذن سے جو چاہیں کریں۔ یہ ہے اختیار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو چاہیں کریں، سادی سی بات ہے۔
اور آگے بڑھیے، فرماتے ہیں کہ وہ ملک و ملکوت جن و انس و تمام ہی عوالم بتقدیر و تصرف الہی عز و جل در ہیتہ قدرت و تصرف وے بود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ جن و انس کے تمام ملک اور حکومت سارے جہاں خداوند قدوس کی عطا سے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دستے قدرت کے اندر ہے۔ یہ بیان ہے کس کا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اختیارات کا اور آپ کے تصرفات کا۔ اب آگے عقیدہ نمبر 3۔ عقیدہ نمبر 3 ہے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حاضر ناظر ہونے کا۔ دیکھیں حاضر ناظر کے متعلق میں پہلے تفصیلی تقریر کر چکا ہوں، لوگوں نے سنی، اللہ پاک کا شکر ہے۔ سادی سی بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حقیقت، چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی پہلی تخلیق ہے، آپ کا نور اللہ تعالیٰ کی پہلی تخلیق ہے، لہٰذا حقیقت محمدیہ کائنات کے ہر ذرے کے اندر موجود ہوئی۔ اس معنی کے اندر حضور محمد مصطفیٰ حاضر ہیں اور اپنی قبر مبارک کے اندر بیٹھ کر پوری کائنات کو دیکھتے ہیں، اس معنی کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام ناظر ہیں۔ اب دیکھیں محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر بعد ازاں گوئن کے حق تعالیٰ جسد شریف راہ حالت و قدرت بخشیدہ است، فرماتے ہیں اس کے بعد اگر کہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جسم پاک کو ایسی قدرت بخشی ہے کہ در ہر مکانے کے خواہ تشریف بخشد، کہ حضور علیہ السلام جس مکان کے اندر تشریف رکھنا چاہیں یا جس جگہ تشریف لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں، خواہ بعینہ ہی خواہ بمثال، یعنی اپنے جسد اصلی کے ساتھ آپ حضور علیہ السلام تشریف لے جائیں یا جسم مثالی کے ساتھ حضور علیہ السلام تشریف لے جائیں، کیونکہ اصل جو روح مبارک کے روح مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس روح کا تعلق وہ جو جسم مثالی بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا کرتا ہے، اس جسم مثالی کے ساتھ اسی روح کا تعلق ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ جو جسم ہوتا ہے نا، وہ جو جسد مثالی ہوتا ہے، آپ اس کو اس جسم کا غیر نہیں کہہ سکتے، یعنی حضور علیہ السلام کا جو جسد اصلی قبر مبارک کے اندر ہے، اس جسم کا وہ غیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جسم اگر مثالی ہے تو اس کا مطلب ہے حضور تو یہاں پر ہے، وہ کوئی اور ہے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہی روح حضور علیہ السلام کی جو اس بدن کے اندر ہے، جو قبر مبارک کے اندر، اس کا تعلق اسی جسم کے ساتھ ہے، لہٰذا وہ اصلی جسم ہے۔ لہٰذا بعین نہیں حضور تشریف لے جانا چاہیں تو ہم یہی کہیں گے کہ قبر مبارک حضور علیہ السلام آپ وہاں پر تشریف نہیں ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ کا جہاں پر ہوں قبر کے ساتھ اسی طرح کا تعلق ہوگا جس طرح آقا علیہ السلام قبر کے اندر تشریف فرمائے، جو آنے والے درود و سلام پڑھتے ہیں ان کا سلام سنتے ہیں، جواب مرحمت فرماتے ہیں، یا پھر اس طرح کہ ساری کائنات سے وہ جہاں پر حضور اللہ تعالیٰ پردے اٹھا دے اور وہ جگہ حضور کے اوپر منکشف فرما دے، اس طرح بھی ٹھیک ہے، اور حضور جسم مثالی کے ساتھ تشریف لے جائیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ در ہر مکانے کے خواہ تشریف، اچھا جی، تشریف بخشت، خواہ بعینی خواہ بمثال، خواہ بر آسمان خواہ بر زمین، خواہ بر آسمان خواہ بر زمین، خواہ در قبر یا غیر و صورت دارت باوجود نسبت خاص بقبر در ہمہ حال، فرمائے اس ساری صورت کے باوجود ہر حال کے اندر حضور علیہ السلام کا قبر مبارک کے ساتھ رشتہ باقی رہے گا، قبر مبارک کے ساتھ تعلق باقی رہے گا، قبر مبارک کے ساتھ نسبت باقی رہے گی۔ یہ ہے محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نظریہ عقیدہ حاضر ناظر کے متعلق۔ آپ مدارج النبوہ شریف کو اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، مدارج النبوہ، اور میں سب کو وہ کیا کہتے ہیں کہ سجیسٹ بھی کرتا ہوں سب کو، اپنے دوستوں کو، کہ حضور علیہ السلام کی سیرت پاک کے اوپر روضۃ الحباب آپ پڑھتے ہیں، دیگر کتابیں آپ پڑھتے ہیں، شبلی کی سیرت آپ پڑھتے ہیں، قاضی سلیمان کی رحمت للعالمین آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، سب اچھی کتابیں، پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ضیاء النبی شریف آپ پڑھتے ہیں، سب بہترین کتابیں، بیسٹ، زبردست ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ مدارج النبوہ کے پائے کی کوئی کتاب بھی نہیں، اور مدارج النبوہ حضور کی سیرت اور حضور کے کمالات، اللہ اکبر، آپ پڑھیں، انسان ہواؤں کے اندر اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں کہ موٹیویٹ بھی کرتا ہوں، آپ کو اس چیز کی رغبت بھی دلاتا ہوں، کہ بلکہ آپ کو میرے جو دوست ہیں میں وہ ان سے درخواست کرتا ہوں، ضروری درخواست کرتا ہوں کہ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی اس سیرت پاک کی یہ جو کتاب ہے مدارج النبوہ، آپ اس کا ضرور مطالعہ کریں، آپ اس کا ضرور مطالعہ کریں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ۔ آگے جامع البرکات کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ علیہ الصلاۃ والسلام بر احوال و اعمال امت مطلع است
بر مقربان و حسان درگاہ خود مفید و حاضر و ناظر است. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ امت کے احوال کے اوپر، امت کے اعمال کے اوپر مطلع بھی ہیں، اور مطلع بر مقربان و حسان درگاہ، اور جو حضور علیہ الصلوۃ یعنی خاصان جو خاص لوگ ہیں مقربین حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو فیض بھی عطا فرماتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار شریف سے وہ فیضیاب بھی ہوتے ہیں. اللہ، یہ جامع البرکات کی روایت ہے. اچھا، پھر مدارج النبوہ کے اندر فرماتے ہیں کہ ذکر کن اورا، فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو یاد کرو، و درود بفرصت برو علیہ الصلوۃ والسلام و باش در حال ذکر. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر درود پڑھو، و باش در حال ذکر، گویا حاضر است پیش تو در حالت حیات ومی بینی تو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو، یعنی جب حضور کی ذات اقدس کے اوپر تو درود پڑھ تو ایسے رہو کہ جیسے حالت حیات کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ تمہارے سامنے ہیں. اچھا، امتداد بجلال تعظیم و حیبت و حیا و بداں کے وہ علیہ الصلوۃ والسلام می بینت و می شود کلام ترا، زیراں کے علیہ الصلوۃ والسلام و علیہ الصلوۃ والسلام متصف اس بصفات الہیہ و یکے اس صفات الہیہ آن اس کے انا جلیس و من ذکرنی. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے اوپر جس وقت تم درود پڑھو تو ایسے رہو کہ جیسے حضور تمہارے سامنے، تم ان کو دیکھ رہے ہو، اور ادب، اجلال، تعظیم اور حیا سے رہو، اور جانو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم می بینت تمہیں دیکھتے ہیں اور تمہارے کلام کو سنتے ہیں. شنود کلام ترا اور تمہارے کلام کو سنتے ہیں. زیراں کہ وہ علیہ الصلوۃ والسلام متصف اس بصفات الہیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ذات مقدس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف ہیں بصفات الہیہ. و یکے اس صفات الہیہ آنس کے انا جلیس و من ذکرنی. اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. تو حضور علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف ہیں، لہذا جس وقت حضور کا ذکر کرتے ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے سامنے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت حضور کو بھی عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ صفت حضور کو بھی عطا فرمائی کہ جو حضور کا ذکر کرتا ہے تو حضور اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اس لیے آپ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور کی ذات اقدس کے اوپر آپ درود شریف پڑھیں تو بس یوں سمجھے کہ حضور سامنے، لہٰذا اجلال کے ساتھ آپ رہیں، اہبت کے ساتھ رہیں، تعظیم کے ساتھ رہیں، حیا کے ساتھ رہیں، کیونکہ حضور تمہارا پڑھا ہوا درود سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفت سے متصف ہیں کہ انا جلیس و من ذکرنی. اب آپ اس بات کو سمجھ گئے نا؟ اچھا، آگے فرماتے ہیں وباز از عرفا گفت ان کے این بخطاب بجہت سریان حقیقت محمدیہ. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو آتا ہے نا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشۃ اللمات کے اندر فرماتے ہیں وباز از عرفا گفت ان کہ این خطاب بجہت سریان حقیقت محمدیہ است، سریان حقیقت محمدیہ است. اور بعض عارفین نے یہ کہا ہے کہ السلام علیکم ایھا النبی کا یہ جو خطاب ہے یہ اس طرح ہیں کہ در ذرائع موجودات و افراد ممکنات، سریان حقیقت محمدیہ است در ذرائع موجودات و افراد ممکنات کے حقیقت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موجودات کے ذرے اور ممکنات کے ہر فرد کے اندر سرائیت کیے ہوئے ہیں. پس حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وضوات مسلیان، پس حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ، پس حضرت در ذوات مسلیان موجود و حاضر است. پس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نمازیوں کے وجود کے اندر حاضر ہیں. پس مسلی را باید کے عظیمانہ آگاہ باشد. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نمازیوں کی ذاتوں میں حاضر ہیں، تو اور تمہیں چاہیے کہ تم اس حقیقت سے کیا ہو، باخبر رہو. وہ عظیم شہود غافل نبود، اور اس شہود سے تو غافل نہ رہے، یعنی تو یہ پکا یقین رکھ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سامنے تشریف فرما ہے. اچھا جی، تاباں نوار قرب
و اسرار معرفت متنور و فائز گردد، تاکہ قرب کے انوار اور معرفت کے اسرار سے تو فیضیاب ہو۔ ہاں بس سمجھ گئے، یعنی کیا مطلب ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی میں تم اس طرح کرو کہ یوں جانو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہاری ازواج کے اندر حاضر ہیں۔ کیوں کہ حقیقت محمدیہ ہی سے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بنایا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو بنایا، پھر ان سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آگے ساری کائنات کو بنایا۔ تو حقیقت محمدیہ تمہارے وجود کے اندر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سامنے حاضر جان کر السلام علیکم ایھا النبی، یہ بعض عارفین کا قول ہے۔ یہ بھی اشۃ اللمعات کے اندر محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نقل کی ہے۔ تو یہ کتنے عقیدے ہو گئے؟ دو۔ پہلا عقیدہ کون سا تھا؟ یعنی حاضر ناظر دوسرا عقیدہ تھا، اور پہلا اختیار اور تصرف کے متعلق تھا آقا علیہ السلام کا، نہیں پہلا علم غیب کے متعلق تھا، اور عقیدہ نمبر 2 آگے اختیار اور تصرف کے متعلق، اور تیسرا حاضر ناظر ہونے کے متعلق، اور عقیدہ نمبر 4 آگے حیات انبیاء اور اولیاء کے متعلق۔ دیکھیں حیات انبیاء کے متعلق الگ ہماری گفتگو ہوئی ہے، وہ نیٹ کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، بے شک آپ سن سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر پھر دوبارہ آپ سن لیں، مختصراً بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں بدعاں کے حیات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام متفق علیہ است میان علماء ملت و ہیچ کس را اختلاف نیست۔ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ علماء امت کے درمیان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کی زندگی کیا ہے؟ متفقہ ہے، متفق علیہ ہے، یعنی اس کے اوپر اختلاف ہے۔ کسی ایک عالم کا بھی علماء امت میں سے جو بزرگان دین گزرے، کسی ایک کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ دراں کے کامل تر و قوی تر وجود حیات شہداء و مقاتلین فی سبیل اللہ است کہ انبیاء اور شہداء اور مجاہدین کی جو زندگی ہوتی ہے تو انبیاء کی زندگی ان سے کامل تر ہوتی ہے فی سبیل اللہ، کہ مانوی و اخروی است و حیات انبیاء حیات حسی دنیاوی است، کہ ان کی زندگی اخروی زندگی ہے اور مانوی زندگی ہے اور برزخی زندگی ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی حسی ہے اور دنیاوی زندگی ہے۔ و احادیث و آثار دراں واقع شد، اور اس باب کے اندر کہتے ہیں بہت ساری احادیث اور آثار وارد ہوئے ہیں۔ باقی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ انبیاء کی یا ان کی زندگی کو جو برزخی کہا جاتا ہے، برزخ آر کو کہتے ہیں، برزخ پردے کو کہتے ہیں، کہ ایک بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ ایک لحاظ سے اس کا دنیا کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کو پہنچتا ہے وہ اس کو وصول کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور دوسرا وہ دنیا کے اندر واپس نہیں آ سکتا، اس کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ نکاح کر لیتی ہیں، تصرف کی اس کو اجازت نہیں ہوتی، یعنی معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ اب جو کچھ دنیا والے کریں اس کے مال کے اندر وہ کریں، اس کو کوئی وہ تصرف نہیں کر سکتا، اور آخرت کے وہ انتظار کے اندر ہوتا ہے، وہ جو لمحات ہوتے ہیں جنت دوزخ اس کے سامنے ہوتی ہے، آسمانی مخلوق کو وہ دیکھ لیتا ہے، پردے جو غائب تھے وہ کھل جاتے ہیں، تو اب اس کا تعلق اس لحاظ سے آخرت کے ساتھ ہے، لہٰذا اس زندگی کو برزخی زندگی بھی کہا جاتا ہے اور اخروی زندگی بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ کامل ترین زندگی، یعنی ہر شخص اپنی اپنی حیثیت اور اپنے اپنے انداز کے مطابق وہ زندہ ہی ہے، اپنے اپنے درجے، یعنی ایک کافر ہے وہ بھی زندہ ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، مسلمان بھی زندہ ہے، مؤمنین اسی طرح، اولیاء اللہ، شہداء، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہوتی ہے ان سب سے کیا ہوتی ہے؟ کامل تر ہوتی ہے۔ اور محدث دہلوی صاحب اس مقام کے اوپر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کسی ایک عالم کا بھی اس باب کے اندر اختلاف نہیں ہے، کسی ایک عالم کا بھی اس باب کے اندر اختلاف نہیں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اپنی قبور کے اندر کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ آگے 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قبر مبارک کی زیارت ہے، ان کو اس زیارت کو انہوں نے مستحبات افضل سنتوں میں سے اور مؤکد مستحبات میں سے انہوں نے لکھا ہے۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف سفر کرنا، تو اس کو بھی عظیم سعادت اور مستحب عمل لکھا ہے۔ ان 2 کو چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تھوڑا چونکہ وقت بھی میں کہتا ہوں بچ جائے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ توسل اور استعانت، ٹھیک ہے، زیارت روضہ انور اور سفر زیارت کو چھوڑ کے آگے ہم جا رہے ہیں توسل اور استعانت کے اوپر۔ نہیں سوری، یہاں سے تھوڑا سا معاملہ الٹ ہو گیا، حیات انبیاء کی بات ہو رہی تھی نا، 1 منٹ صبر کریں۔ یہ کتنا عقیدہ تھا؟ چوتھا، یہ چوتھا عقیدہ ہم بیان کر رہے تھے۔ شرح مشکات کے اندر فرماتے یعنی حیات انبیاء کے اوپر ہم آگے نہیں بڑھیں، کہتے ہیں کہ اولیاء خدا نقل کردہ شد، اچھا جی، نقل کردہ شدند ازیں دار فانی بہی دار بقا و زندہ ان نز پروردگار خود و مرزوق ان و خوشحال ان، اچھا جی، و مردم را ازاں شہور نیست،
کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ دار بقا یعنی دار فنا سے دار بقا کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، اپنے پروردگار کے پاس خوش ہوتے ہیں، اللہ کی جانب سے رزق بھی دیا جاتا ہے، لیکن لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ دوسرے مقام کے اوپر اپنے ایک رسالہ کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اچھا جی، بچندی اختلاف و کثرت مذاہب کے در علماء امت است، کہتے ہیں کہ علماء امت کے اختلافات ہیں بہت ساری باتوں کے اندر، مذاہب بھی کثیر ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، امت یک کس رادری مسئلہ خلاف نیست کہ آن حضرت علیہ السلام بحقیقت حیات بے شائبہ مجاز و توہم تعویل دائم و باقی است، کہتے ہیں کہ اس امت کے اندر علماء کا اختلاف ہے، مذاہب بھی کثرت سے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی مجاز کے شائبے اور کسی تعویل کے احتمال کے بغیر اپنی قبر مبارک کے اندر کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ وبر اعمال امت حاضر و ناظر است، اور اپنی امت کے احوال اور اعمال کو بھی جانتے ہیں۔ در طالبان حقیقت و متوجہ حضرت را مفیض و مربی است، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو طالبان حقیقت ہیں، جو حضور علیہ السلام کے در اقدس کی طرف توجہ فرما رہے، حضور ان کی تربیت بھی فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کا ان کو فیض بھی نصیب ہوتا ہے۔ اب سن لیں آپ، اور اس سے زیادہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں، یہ آپ کی کتاب فتوح الغیب جو ہے نا، فتوح الغیب، یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خطبات کے اوپر اور توحید کے اوپر بڑے زبردست خطبات ہیں آپ کی، انہوں نے شرح لکھی ہے، شرح فتوح الغیب، یعنی فتوح الغیب کی شرح لکھی ہے محدث دہلوی صاحب نے، شرح فتوح الغیب۔ اس کے اندر فرماتے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام بحیات حقیقی دنیاوی حی و باقی و متصرف ان درین جاں سخن نیس، فرما انبیاء علیہ السلام حقیقی دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، متصرف ہیں، فرما اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی کلام بھی نہیں۔ یہ کتنے عقیدے ہو گئے؟ 4۔ آگے بڑھیے، عقیدہ نمبر 5۔ اچھا، وہ حدیث پاک کے اندر آتے ہیں نا کہ مردے کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندے کی ہڈی توڑنا۔ فرماتے ہیں کہ ازیں جا مستفاد می گردد کہ میت متعلم می گردد بتمام کہ متعلم می گردد بداں و لازم ایس کے متلذذ گردد بتمام آنچے متلذذ می شود بداں زندہ، کہتے ہیں کہ یہاں سے مستفاد ہوتا ہے کہ میت کو ان تمام چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن کو زندوں سے تکلیف ہوتی ہے، اس سے لازم ہے کہ مردہ کو ان تمام چیزوں سے لذت بھی حاصل ہو جن کو زندوں سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ اس کو جو تکلیف ہے، اس کی تکلیف ہوئی ہے جو زندوں کی تکلیف ہے، تو اس کی لذت بھی پھر وہی ہے کہ جو زندوں کی، یعنی اگر اس کو تکلیف دی جائے وہ اس کی تکلیف ایسی ہے جس طرح زندوں کی تکلیف ہے، تو پھر اس کی لذت بھی ایسی ہے جس طرح زندوں کی لذت ہے۔ جذب القلوب کے اندر فرماتے ہیں کہ تمام اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ سارے مردوں کے لیے ادراک جیسے سننا وغیرہ کیا ہے؟ ثابت ہے۔ سارے مردوں کے لیے ادراک جیسے سننا وغیرہ کیا ہے؟ ثابت ہے۔ عقیدہ نمبر، یہ عقیدے کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ عقیدہ نمبر 6۔ اچھا، زیارت قبور کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ زیارت گاہ از جہت ادائے حق کے اہل قبور باشد، کہتے ہیں کہ کبھی قبر والوں کے حق کی ادائیگی کے لیے زیارت کی جاتی ہے۔ در حدیث آمدہ مانوس ترین حالت ہے کہ میت را بود، کہتے ہیں کہ حدیث میں وارد ہے کہ میت کے لیے سب سے زیادہ انسیت کی حالت وہ ہوتی ہے کہ جب اچھا یقین آشنا در وقتیست، یعنی اس وقت کہ یکے از آشنایان او زیارت قبر او کنت، کہ جب اس کے آشنا اس کی قبر کی، اس کے پہچان والے لوگ اس کی قبر کی کیا کرتے ہیں؟ زیارت کرتے ہیں۔ و احادیث دری باب بسیار، کہتے ہیں اس باب کے اندر احادیث بہت زیادہ ہیں۔ میں یہ عبارت تھوڑی پھر پڑھ دیتا ہوں دوبارہ۔ کہتے ہیں کہ زیارت گاہ از جہت ادائے حق اہل قبور باشد، دری حدیث آمدہ مانوس ترین حالت ہے کہ میت را بود در وقتیست کہ یکیں از آشنایان او زیارت قبر او کنند، یعنی سب سے بہترین حالت میت کی وہ ہوتی ہے کہ وہ مطلب یہ کہ اس وقت اس کی خوشی کی حالت ہوتی ہے کہ جس وقت اس کا کوئی آشنا
اس کا کوئی اپنا آدمی اس کی جو دنیا کے اندر اس کو پہچانتا تھا، دنیا کے اندر اس کو پہچانتا تھا، دنیا کے اندر اس کو پہچانتا تھا، تو وہ جس وقت اس کی قبر کے اوپر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، زیارت قبور۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں، علامہ صدر الدین کونوی سے نقل فرماتے ہیں تمام مؤمنین کی قبروں اور ان کی روحوں کے درمیان ہمیشہ ایک خاص نسبت رہتی ہے، ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ ایک خاص نسبت رہتی ہے، جس سے اپنی زیارت کرنے والوں کو پہچانتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں۔ ہمیشہ یہ نسبت قائم رہنے کی دلیل یہ کہ زیارت تمام اوقات کے اندر مستحب ہے۔ جذب القلوب الی دیار المحبوب، تاریخ مدینہ منورہ، اس کے اندر آپ یہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی تمام مؤمنین کی جو قبریں ہوتی ہیں، ان کی روحوں کے درمیان اور ان کی قبور کے درمیان ایک خاص حالت، ایک خاص نسبت پہچان والی ہمیشہ رہتی ہے۔ اور کہتے ہیں اس کی دلیل یہ کہ زیارت قبور تمام اوقات کے اندر مستحب ہے، تمام اوقات کے اندر کیا ہے؟ زیارت قبور مستحب ہے۔ آگے بڑھیے۔ اچھا، زیارت روضہ انور اور زیارت آپ کی قبر مبارک کی طرف سفر کرنا، اس کے متعلق ٹھیک ہے چھوڑ دیتا ہوں، بس یہاں سے دو باتیں ذہن کے اندر رکھ لیں کہ آپ نے لکھا ہے جذب القلوب کے اندر، آپ فرماتے ہیں دونوں عبارتیں جذب القلوب کی، کہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک کی زیارت یعنی قبر مبارک کی زیارت علماء دین کے قولی اور عملی اجماع کی بنا پر سب سے افضل سنتوں اور سب سے موقد مستحبات میں سے ہے۔ اور دوسرے مقام رہا قبر شریف کی زیارت کے لیے سفر اور اس عظیم سعادت کے ارادہ حصول سے شد رحال، تو کہتے ہیں جب زیارت کا افضل اور مستحب ہونا ثابت ہو گیا تو سفر کا مجائز اور مستحب ہونا بھی لازم آیا، کیونکہ جو ظاہر سی بات ہے جو وسیلہ ہوتا ہے نا وہ مقصود کے تابع ہوتا ہے، یعنی مقصود کی جو حیثیت ہوتی ہے وہی حیثیت وسیلے کی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی واجب تک پہنچنے کے لیے جو وسیلہ اختیار کیا جاتا ہے وہ بھی واجب ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ زیارت کے دلائل عام ہیں اور اس بات کا افادہ کر رہے ہیں کہ زیارت کے جواز اور استحباب میں دور و نزدیک اور قرب و بعید کیا ہے؟ سب برابر ہے۔ اچھا، یہ کتنے عقیدے ہو گئے؟ عقیدہ نمبر 6، زیارت قبور۔ یہ زیارت قبور اور حضور کی زیارت اور آپ کے قبر شریف کی طرف سفر، یہ ایک ہی اسی میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے عقیدہ نمبر 7، توسل اور استعانت۔ کہتے ہیں کہ وتوسل بوے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجب قضاء حاجت و سبب نجات و مرام است۔ کہتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ سے وسیلہ چاہنا حاجت پوری ہونے کا سبب اور مقصد میں کامیابی کا باعث ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرنا، ٹھیک ہے، وسیلہ چاہنا، حضور سے وسیلہ چاہنا حاجت پوری ہونے کا سبب اور مقصد میں کامیابی کا باعث ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ حضور وہ گفت حضرت بحق نبی کا والانبیاء الذین من قبلی، حضور علیہ السلام کا دعا کرنا کہ اللہ میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کے وسیلے سے، یہ روایت بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ اچھا، یہ حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی جو اماں جان تھی نا، تو ان کی قبر میں حضور لیٹ کے آپ نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہ ان کی قبر کو وسیع کر دے میرے وسیلے سے اور مجھ سے قبل جو انبیاء گزرے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دری حدیث دلیل اسبر توسل در ہر دو حالت نسبت با حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در حالت حیات و بنسبت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بعد از وفات۔ دیکھیں، کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے توسل سے، یعنی حضور کے وسیلے سے، انبیاء کے وسیلے سے جو دنیا سے چلے جائیں ان کے وسیلے سے بھی اور جو موجود ہوں ان کے وسیلے سے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک کے اندر وسیلہ طلب کیا جا سکتا ہے، دعا کی جا سکتی ہے۔ ونسبت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بعد از وفات و توسل بے انبیاء دیگر صلوات والسلام بعد از وفات جائز است، ٹھیک ہے، سید الانبیاء بطریق اولا جائز باشد، بلکہ اگر بئی حدیث توسل با اولیاء خدا نیز بعد از وفات ایشاں قیاس کنن۔ اچھا جی، دروزیست نہیں یہ نہیں دوزیست مگر آن کے دلیل بر تخصیص حضرت رسول صلاۃ الرحمن اجمعین قائم شبت۔ اچھا کہتے ہیں کہ جب دیگر انبیاء کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے بعد از وفات، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے بدرجہ اولا دعا کرنا جائز ہے، بلکہ اگر بعید نہیں کہ اس حدیث کی بنا پر، اگر اس حدیث پر اولیاء سے ان کی وفات کے بعد وسیلہ چاہنے کو قیاس کر لیں، یعنی دیکھیں نا، انبیاء کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، تو اولیاء اللہ بھی اللہ کے دوست ہی ہوتے ہیں، لہذا ان کے وسیلے سے بھی بعد از وفات دعا کرنے کو اسی کے اوپر رکھا جائے، یعنی اس حدیث کی بنیاد رکھی جائے، تب بھی جائز ہے۔ اچھا، اس لیے کہ پیغمبر کی تخصیص نہیں،
اس لیے کہ پیغمبر اعظم علیہ السلام کی تخصیص نہیں. اگر دلیل تخصیص ہو تو البتہ پھر تو ٹھیک ہے، مگر دلیل کہاں؟ سمجھ گئے نا اس باب؟ یعنی دیکھیں نا، یہاں پر حضور نے جو دعا کی ہے نا، تو یہ بات مخصوص ہو جاتی، یعنی اس کے خاصیت کے اوپر، اس کے خاص ہونے کے اوپر دلیل ہو جاتی، خاص ہونے کے اوپر. یعنی انبیاء علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں، دیگر نیک لوگوں کے وسیلے سے دعا نہیں کر سکتے، تو پھر ٹھیک تھا، یہ حدیث پاک خاص ہو جاتی اور انبیاء کی تخصیص کے اوپر یہ حدیث دلالت کرتی. لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تو پھر اسی کی بنیاد کے اوپر اولیاء اللہ سے بھی کیا، ان کے وفات کے بعد ان سے ان کا توسل، ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے. اچھا جی، آگے فرماتے کہتے ہیں کہ امام غزالی گفتہ ہر کے استمداد کردہ شد بوئے حیات، استمداد کردہ می شد بوئے بعد از وفات. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس سے زندگی کے اندر مدد مانگی جائے، اس سے بعد از وفات بھی مدد مانگی جا سکتی ہے. یکے از مشاہ عظام گفت دیدم چہار کس. اچھا جی، چہار کس راز مشایخ تصرف می کنند در قبور خود مانند تصرف عائشاں در حیات خود. کہتے ہیں کہ 4 لوگوں کے متعلق یہ سنا گیا، جس طرح وہ دنیا کے اندر تصرف کرتے تھے اس طرح قبر کے اندر بھی تصرف کرتے ہیں. یہ آیا ہوا ہے اس کے اندر بھی، باجت الاسرار کے اندر بھی ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو سیرت پاک کی کتاب ہے، اور اسی طریقے سے قلائد الجواہر کے اندر بھی آئے، دونوں کے اندر آئے ہوئے یہ بات. ٹھیک ہے، یعنی یہ 4 آدمی جس طرح دنیا کے اندر تصرف کرتے تھے اس طرح قبر کے اندر بھی تصرف کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ کون کون سے؟ شیخ معروف عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا جی، اور دیگر بھی ہیں. دیکھیں، حضرت شیخ معروف کر ہی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، اور اسی طریقے سے شیخ عقیل، اور اسی طریقے سے شیخ ابن کیس حیات خراسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اچھا جی، آگے کہتے ہیں کہ سیدی احمد بن مرزوق از اعظم فقہاء و علماء و مشاہد یار مغرب اس گفت روز شیخ ابو العباس حضرمی. اچھا جی، از من پرسید امداد ہی قوی اس یا امداد میت. میں نے ان سے پوچھا زندگی مدد قوی ہے یا مردے کی قوی است؟ من گفتم می گوین کہ امداد ہی قوی است. یعنی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں من گفتم می گوید کہ امداد ہی قوی تر است، ومن می گویم کہ امداد میت قوی تر است. اور میں یہ کہتا ہوں، یعنی انہوں نے کہا کہ سید احمد مرزوق کہتے ہیں نا کہ شیخ ابو العباس حضرمی سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ زندہ کی امداد قوی ہے یا مردہ کی؟ میں نے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زندہ کی قوی ہے، ومن می گویم کہ امداد میت قوی تر است، اور میں کہتا ہوں کہ میت کی امداد قوی ہے. پس شیخ گفت نام، پس شیخ نے کہا ہاں، زیراں کہ وہ در بساط حق است. اور میں شیخ نے کہا ہاں اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہیں. وہ کون ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہیں. اللہ اکبر، یہ کتنے عقیدے ہو گئے؟ توسل اور استعانت 7 ہو گئے. اچھا، آگے شفاعت مصطفیٰ. چلو شفاعت مصطفیٰ ٹھیک ہے، مشہور عقیدہ ہے، چلو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. عقیدہ نمبر 8 اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ ایک دوسری بھی اشد اللمات کی ایک لمبی عبارت ہے. میں چلو چونکہ اس میں ابھی اذان کا ٹائم بھی ہے، بہرحال چلو میں اس کو جلدی پڑھ دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ آخر مانگنے والے استمداد و امداد سے کون سا ایسا معنی مراد لیتے ہیں کہ یہ فرقہ اس کا منکر ہے. اس سے ہم تو بس یہی سمجھتے ہیں کہ دعا کرنے والا خدا سے دعا کرتا ہے اور اس بندہ مقرب کو وسیلہ بناتا ہے، یا اس کو پکارتا ہے کہ اے خدا کے بندے اور اس کے ولی میرے لیے شفاعت کیجئے، اور خدا سے دعا کیجئے کہ میری مراد بر لائے اور میرا مطلوب عطا فرما دے. اگر یہ معنی شرک کا سبب ہے جیسا کہ منکر گمان کرتا ہے، تو چاہیے کہ زندگی میں بھی خدا کے دوستوں سے توسل اور طلب دعا سے روک دیں، کیونکہ جو چیز شرک ہوگی حیات و بعد وفات دونوں حالتوں میں شرک ہوگی. حالانکہ یہ معنی بالاتفاق مستحب و مستحسن اور دین میں رائج ہے. ارواح کاملین سے استمداد اور استفادہ کے بارے میں اہل کشف بزرگوں سے جو مشاہدہ کے واقعات مروی ہیں وہ حصر سے باہر ہیں. ان کے رسائل اور کتابوں میں مذکور اور ان کے درمیان مشہور ہیں. ہمیں ان کے ذکر کی حاجت نہیں، شاید متعصب منکر کے لیے ان کے کلمات بھی مفید نہ ہوں. خدا ہمیں اسے عافیت میں رکھے. اس جگہ کلام ذرا لمبا ہے، منکروں کی ناک
خاک آلود کرنے کے لیے، کیونکہ قریب زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا جو اولیاء سے استمداد اور استعانت کا منکر ہے، اور اولیاء کی طرف توجہ کرنے والوں کو مشرک و بت پرست سمجھتا ہے اور کہتا ہے جو کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے جلدی اس لیے پڑھا، سادی سی بات، یہ کہتے ہیں امداد کا معنی یہ ان کے وسیلے سے دعا کی جائے، اللہ سے دعا کی جائے، یا اس کو کہا جائے کہ تو اللہ کی بارگاہ میں میری شفاعت کر۔ اس کے اوپر بھی میں گفتگو کر چکا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ جا کر اس کے وسیلے سے دعا اللہ کی بارگاہ میں ہی کرے، اور اگر اس کو بھی پکارے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ میری اس تک آواز پہنچا دے تو کوئی بات بھی نہیں۔ اشرۃ اللمبات کی یہ عبارت میں نے مختصراً آپ کے سامنے پڑھ دی، آپ اس کو ذہن کے اندر رکھیں۔ شفاعت کا چلو ٹھیک ہے، اتنا زیادہ کوئی منکر نہیں ہے، قیامت والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ کے اندر ہماری سفارش کریں گے، اور اس سفارش سے کیا ہوگا کہ حساب بھی جلدی ہوگا، یعنی شفاعت جو حضور علیہ السلام کریں گے تو وہ بعض اس طرح ہو کہ اس میں حساب جلدی ہو جائے گا، یعنی میدان محشر کے اندر لوگ رکے ہوئے ہوں گے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اور اسی طریقے سے بعض کے حق میں شفاعت حضور کی اس طرح ہوگی کہ ان کے جنت میں درجات بلند ہوں گے، اور بعض اس طرح ہوں گے جو جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو ان کو جہنم سے نکال دیا جائے گا، اور بعض کی وہ معاملات معاف کر دیے جائیں گے، یعنی حساب کتاب کے دوران ان میں تخفیف کر دی جائے گی، حضور کی شفاعت سے ان کا حساب آسان ہو جائے گا اور ان کی برائیوں سے درگزر کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے، اور پھر ہاں یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ قیامت والے دن انبیاء، علماء اور شہداء یہ تینوں شفاعت کریں گے۔ انبیاء، شہداء اور علماء یہ تینوں کیا کریں گے؟ پھر ملائکہ کی شفاعت، پھر حفاظ کی شفاعت، حاجیوں کی شفاعت، شہیدوں کی شفاعت، ماں باپ کی شفاعت، اولاد کی شفاعت، یہ ساری اس کے ضمن کے اندر یہ آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جتنے بھی مقبول بندے ان کی شفاعت اولیاء اور شہداء کے ضمن کے اندر آ جاتی ہے، بس یہ اس کو الگ الگ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، محفل میلاد کے متعلق آگے ان کا عقیدہ نمبر اس کو 10 کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ عقیدہ نمبر 9 یا نظریہ نمبر 9 کہہ لیں۔ ٹھیک ہے، نظریہ نمبر 9 کہہ لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ابو لہب بولادت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سرور کر، کہتے ہیں کہ یہ خوش ہوا تھا، ابو لہب حضور کے میلاد پر خوش ہوا تھا، عذاب و تخفیف کر، اور اس کے عذاب کے اندر تخفیف ہوئی ہے، روز دوشنبہ عزو عذاب برداشت، چنانکہ در حدیث آمدہ۔ اچھا جی، دور ای جان سند است اہل موالید کے روز کے در شب میلاد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرور کنت و بذل اموال نمایت، یعنی ابو لہب کے کافر بود چون سرور میلاد حضرت و بذل جاریہ و حضرت جزا دادا شد، تا حال مسلمان کے مملو است سرور و بذل مال دروے چه باشد۔ آسان سی بات ہے، امام ابن حجر اسقلانی وغیرہ نے جو، علامہ قسطلانی نے جو استدلال کیے وہی ان کا بھی استدلال ہے کہ جو ابو جہل نے کیا کیا کہ ابو لہب نے حضور کی ولادت کی خوشی میں وہ لونڈی کو، ثویبہ کو آزاد کیا، تو اس کو عذاب کے اندر کمی ہوتی ہے، جس طرح کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے، ان کے عذاب کے اندر کمی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں مسلمان کا کیا حال ہوگا کہ وہ حضور کا میلاد مناتا ہے اور آپ کے میلاد کے اوپر مال خرچ کرتا ہے۔ میلاد کے متعلق آپ کا یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ اچھا جی، فاتح اور ایصال ثواب، چلو اس میں بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے، فاتح اور ایصال ثواب کا بھی چلو کوئی اتنا زیادہ منکر نہیں ہے، چھوٹا موٹا یہ اعتراض ہوتا ہے، اکثر لوگ قائل ہی ہیں، اس کو بھی زیادہ تفصیل میں بیان نہیں کرتے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں مستحب است کے تصدق کردہ شود از میت بعد از رفتن، کہتے ہیں کہ میت کے دنیا کے جانے کے بعد، ٹھیک ہے، رفتن او از عالم تا ہفت روز تصدق از میت نفع می کنن، کہتے ہیں کہ اس کی طرف سے 7 دن تک پیچھے صدقہ کرنا میت مستحب ہے، اور یہ اس کو نفع دیتا ہے، یعنی میت جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کے بعد 7 دن تک صدقہ کریں، یہ اس کو کیا کرتا ہے؟ نفع دیتا ہے۔ اچھا جی، نفع می کنن اللہ میں علم چادر اس کے در الحدیث حصوصی نواب بات، بس ٹھیک ہے، کوئی بات بھی نہیں، آسان سی بات ہے، بس ٹھیک ہے۔ اس میں اہل علم کے درمیان کہتے ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے، صحیح حدیثیں آئی ہوئی ہیں، وہ پانی والی مشہور حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور بعض علماء نے فرمایا کہ میت کو صرف صدقہ جاریہ اور دعا پہنچتی ہے، صرف صدقہ جاریہ اور دعا پہنچتی ہے۔ بعض روایت میں آیا کہ میت کی روح جمعہ کی رات کو گھر میں آتی ہے اور منتظر رہتی ہے کہ اہل خانہ اس کی طرف سے صدقہ کریں۔ اسی طرح تکمیل الایمان کے اندر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ زندوں کے مردے کے لیے دعا کرنے اور ان کے ثواب کی نیت سے صدقہ دینے میں مردوں کے لیے بڑا فائدہ ہے۔ بس مختصر اشارہ۔ اچھا، بزرگان دین عرس کے متعلق کہتے ہیں کہ ذکر، یہ ما ثبت بالسنہ کی روایت سننا ہے، کہتے ہیں کہ ذکر بعض المطہرین من مشایخ المغرب، کہتے ہیں کہ بعض مشایخ مغرب
متاخرین جو مشائخ مغرب ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کہ ان الیوم الذی وصلوا الی جناب العزت و خطائر القدوس ہے، کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی روحیں جس وقت اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچتی ہیں وہاں ملتی ہیں تو فرماتے ہیں یرجی فی من الخیر والبرکت والنورانیت اکثر وافرا من سائر الایام و انما ہوا من مستحسنات المطاہرین، کہتے ہیں کہ جس وقت اولیاء اللہ کی روحیں اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچتی ہیں تو کہتے ہیں کہ اس دن میں زیادہ خیر و برکت اور زیادہ نورانیت کا امید ہے، زیادہ خیر و برکت اور زیادہ نورانیت کی امید ہے، اور یہ مطہرین علماء کے بتائے ہوئے مستحسن اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اور اس کیا ہے؟ مستحسن اعمال میں سے ایک عمل ہے مطہرین علماء کے بتائے ہوئے میں سے، ٹھیک ہے، یعنی جس دن اللہ کی بارگاہ میں ان کی روح پہنچتی ہے نا تو اس دن بڑی خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے۔ بس یاد رکھیں، یہ دیکھیں عرس کی حقیقت بھی یہی ہے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو جس قسم کی خرافات ہوتی ہیں تو اس میں کوئی خیر و برکت کی بجائے الٹا وہ کیا کہتے ہیں کہ بندہ گناہ لے کے آتا ہے۔ آسان سی سادی سی بات یہ آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو مطہرین علماء محدث دہلوی کے قول کے مطابق رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ اس دن بڑی خیر و برکت اور نورانیت کی امید ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو اس دن کیا کرنا چاہیے؟ ان نیک لوگوں کی سیرت بیان کرنی چاہیے، ان نیک لوگوں کے لیے قرآن پڑھنا چاہیے، ان نیک لوگوں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہیے، ایصال ثواب کی محفل منعقد کرنی چاہیے، اور ذکر ہونا چاہیے، رسول اللہ کی نعت ہونی چاہیے، رسول اللہ کی سیرت، اچھے کام ہونے چاہیے، بس اتنا کچھ۔ ایصال ثواب آپ اس کو کہیں ایصال ثواب کی محفل کہیں، عرس کی محفل کہیں، ایک ہی بات ہے۔ آپ اس کو عرس کہہ دیں ایصال ثواب، کیونکہ عرس کی اصل ایصال ثواب یہ میں پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ بس اس حد تک یہ بات جائز ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے آپ نے۔ آگے بڑھیے۔ مزارات پر قبے اور عمارت بنانا، مزارات پر قبے اور عمارت بنانا۔ اچھا جی، محفل میلاد عقیدہ نمبر 9 آ گیا، فاتح ایصال ثواب 10 آ گیا، عرس بزرگان دین یہ عقیدہ نمبر 11 آ گیا، اور مزارات پر قبے بنانا یہ نظریہ 12، ٹھیک ہے۔ وہ عقیدہ بس نظریہ بس ایک ہی وہ کھاتے میں رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، مزارات پر قبے اور عمارت بنانا، یہ کہتے ہیں کہ آخر زمانہ میں کچھ لوگ شرح صفر و سعادت کے اندر کہتے ہیں آخر زمانہ کے اندر چونکہ لوگ ظاہر میں رہ گئے اور مشائخ اور صلحاء کی قبروں پر عمارت بنانے کے اندر کچھ مصلحت انہوں نے دیکھی ہے، لہٰذا یہ اضافہ کر دیا تاکہ وہاں مسلمانوں اور اولیاء اللہ کی حبت اور شوکت ظاہر ہو، خصوصاً ہندوستان میں جہاں ہندو اور کفار دشمنان دین بہت سے آتے ہیں۔ ان مقامات کی بلندی، شان و شوکت ظاہر کرنا کفار کے رعب اور اطاعت کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سے کام پہلے مکروہ تھے آخر زمانہ کے اندر مستحب ہو گئے، آخر زمانہ کے اندر کیا ہو گئے؟ مستحب ہو گئے، پہلے مکروہ تھے، یعنی اولیاء اللہ کی قبور کے اوپر قبے بنانا تاکہ ان کی شوکت ظاہر ہو، ان کی عزت ظاہر ہو، اور کافروں کے اوپر رعب پڑے، اس نیت سے جائز ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی اس بات کے اندر بتا چکا ہوں کہ اس نیت سے قبہ بنایا جائے کہ یہاں پر آ کر بیٹھیں، کوئی ایصال ثواب کے لیے اہتمام کرے، قرآن پڑھے، وہ دھوپ چھاؤں سے بچ جائے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ کفار کے اوپر رعب پڑے اور ان کی شوکت اور عزت اور دبدبہ ظاہر ہو، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ بہت ساری باتیں پہلے زمانے کے اندر ناجائز تھیں، بدعت تھیں، لیکن اس زمانے کے اندر وہی باتیں جائز ہو جاتی ہیں، یعنی حالات کے بدلنے سے، یعنی جس طرح ایک ہے نا وہ احکام جو ہوتے ہیں نا کہ زمانے کی تبدیلی کے ساتھ احکام متغیر ہو جاتے ہیں، زمانے کے تغیر کے ساتھ احکام متغیر ہو جاتے ہیں، بنیادی نہیں فروعی، تو یہ اس قبیل سے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا سایہ نہیں تھا، آپ کا سایہ نہیں تھا۔ مدارج النبوہ کے اندر آپ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نوادر الرسول والی وہی جو حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نوادر الرسول کی روایت ہے کہ حضور کا سایہ نہیں تھا اس میں، سورج میں بھی اور چاند میں بھی، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں لکھا ہے کہ چراغ کی روشنی میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا۔ یہ کہاں پر لکھا ہوا؟ مدارج النبوہ کے اندر، ٹھیک ہے بھیا، میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو 13 ہو گئے۔ نمبر 14 دور سے ندا کرنا، تو دور سے ندا کرنا آپ جائز سمجھتے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کو ندا کرنا آپ جائز سمجھتے تھے، اور خرابم در غم ہجر جمالت یا رسول اللہ صلی اللہ، یہ جو اشعار ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، بس اس کو آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ یا رسول اللہ آپ کے غم اور ہجر میں برباد ہوں، اپنا جمال دکھائیں، اس جان زار عاشق پر ذرا رحم فرمائیں، بہر صورت کے باشد یا رسول اللہ کرم یہ جیسے بھی یا رسول اللہ عنایت فرمائیں، کرم فرمائیں، بلطف خود سر و سامان، جمع بے سر و سامان، جمع بے سر و
جب میں بے سرو پاکن، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بے یار و مددگار کے اوپر کرم فرمائیں، رحم فرمائیں اور سامان بخشیں۔ یہ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار ہیں حضور کی بارگاہ کے اندر۔ یعنی کیا مطلب، دور سے ندا کرنے کو بھی یہ کیا کرتے تھے، جائز سمجھتے تھے۔ اسی طرح معراج جسمانی آپ مانتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی حضور علیہ السلام کا معراج جو تھا یہ جسمانی تھا ایک دفعہ، اسی کے اوپر ساری امت کا اجماع ہے۔ مدارج النبوہ کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ سرکار کی سیر گرامی معراج سب کچھ بیداری کی حالت کے اندر ہوا ہے اور جسم اطہر کے ساتھ ہوا ہے، اور صحابہ، تابعین اور محدثین، فقہاء، متکلمین، جمہور اسی مذہب کے اوپر ہے، اسی مذہب کے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے رؤیت باری تعالیٰ، دیدار الہی دنیا کے اندر بھی ممکن ہے مگر واقعہ نہیں ہوا، یہ آپ اشہۃ اللمعات کے اندر فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بالاتفاق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے شب معراج، حضور علیہ السلام کے لیے شب معراج دیدار الہی واقعہ ہوا ہے اور یہ بات ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو معراج جسمانی والا عقیدہ 15 ہو گیا اور رؤیت باری تعالیٰ والا عقیدہ ہو گیا 17، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، باقی دور اکبری کہ جو الحاد تھا اور اس میں جو حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت کو آپ نے بیان کیا، وہ بھی میرا دل کرتا تھا، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدسہ سے آپ کی جو عقیدت تھی، جو محبت تھی، اس کو بھی میرا دل تھا کہ میں بیان کرتا۔ بہرحال اس طرح کے، چونکہ ابھی وقت مکمل ہو گیا، چونکہ ابھی اذان کا ٹائم بھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بس گفتگو کو یہیں پر ہی ختم کرتے ہیں۔ آج کی جو ہماری نشست تھی، اس نشست کے اندر میں نے تقریباً 17 عقائد میں نے بیان کیے ہیں آپ کے سامنے، 17 عقائد میں نے محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بیان کیے ہیں، تو بس اتنا ہی کافی ہے۔ چھوٹی موٹی اگر تھوڑی میں تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتا تو بات اور بھی تھوڑا آگے چلی جاتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات عمل کی توفیق عطا فرما، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔